बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई दरगर्गों और अब बाकायदा तौर पर वज़ीरों ने टेलीफोन के ज़रिए बताना शुरू कर दिया है और एक दूसरे को बता रहे हैं कि हालात ख़राब हैं और हमारे चल चलाव का टाइम है और हम शायद ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकें। इस वक्त मैं आपको ताज़ा तरीन जो मौसूला इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक बता दूं कि एक करप्शन का बाजार गर्म है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे वजारतों में और ख़ास तौर पे भर्तियों में ठेके दिए जा रहे हैं, भर्तियां की जा रही हैं और लोगों से पैसे ले लेकर बगैर इंटरव्यू के, बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी इंटरव्यू के ये सारा कुछ किया जा रहा है। और एक न सिर्फ लिस्टें आती हैं बल्कि लिस्टों के साथ साथ हुक्म भी आता है और ये सब कुछ वही दोबारा दौर चल रहा है। हर कोई लूट मार में मसरूफ है और कोई भी वजारत ऐसी नहीं जो कि इससे महफूज हो। मेरिट का कत्ल जो है वो बरसरे आम हो रहा है और लोग पढ़े लिखे नौजवान वो बेचारे कोशिश करते हैं लेकिन पता चलता है कि जो पैसे देगा सिर्फ उसको जॉब मिलेगी, इसके अलावा किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। और फिर पैसे भी अपना मांगे जा रहे हैं, मुंह मांगे दाम और मुंह ऐसे फटके मांगे जा रहे हैं कि सबर भी नहीं किया जा सकता। लोग अपनी जायदादें बेच के, गाड़ियां मोटरसाइकिल बेच के नौकरियों की तलाश में हैं ताकि रोजगार मिल जाए। लेकिन मैं उन सब के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि आप ये काम मत करें, क्योंकि ये जितनी भी इस वक्त नौकरियां दी जा रही हैं इन सब नौकरियों का दोबारा से ऑडिट होगा, क्योंकि ये निज़ाम जो है वो चलने वाला नहीं है। ये निज़ाम डूब रहा है और ज़मीन बोस होने वाला है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं कि सियासी अदम इस्तेहकाम तो है ही है और उस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अभी तक जो मौजूदा हुक्मरान टोला है ये एक्सटेंशन चली आ रही है। 9 और 10 अप्रैल की इम्पोर्टेड सरकार, काकड़ सरकार, और अब ये थर्ड एक्सटेंशन है और इस थर्ड एक्सटेंशन के दौर में भी मईशत की तरफ अभी तक किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी है ही नहीं। ये सिर्फ अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं, अपना इख्तियार और अपने इख्तियार और अपने ज़ाती मुकदमात को ख़त्म करवा रहे हैं और इसके अलावा इनका कोई नहीं। आज वफाकी वजीर ख़जाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं उनको वैसे तो मानता ही नहीं कि वो वजीर ख़जाना हैं, चूँकि उसकी वजह यह है कि वो वजीर ख़जाना इसलिए भी नहीं है कि ये सारा कुछ चलाया जा रहा है, ये सब कुछ चला रही है एक मुतबादिल सरकार है और वो चला रही है। और वजीर ख़जाना जो है इस वक्त अमलन वो डार साहब हैं और वजीर आज़म हाउस है, क्योंकि वहाँ पे जो है हिसाब किताब वहाँ पे होता है सारा कुछ, और डार साहब जो है वो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है कि वो वजारत ख़जाना से अलग हो जाएं, क्योंकि कल 2-3 दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है आसिन इकबाल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की अनबन, तो उसके पीछे भी वही है कि सी पैक जो है वो कौन चलाएगा और सी पैक के जो है उसको कौन देखेगा। तो आसिन इकबाल से लेके अहद चीमा साहब को देने की बातें इसलिए हो रही हैं कि उसमें भी आपको पता है कि माल ही माल है और जहां माल होगा तो वहां मुमकिन नहीं है कि वो फिर आसिन इकबाल या किसी और वजीर को दे दिया जाए, वो फिर अपने घर में ही रखी जाती हैं ये सारी चीज़ें। ये सारा कुछ हो रहा है और इसके साथ साथ जो एक और काम हो रहा है जी, वो सूरत हाल ये है कि अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक साहब से रब्ता किया है और उन्होंने इस पे तशवीश का इजहार किया है कि लॉजिस का वो किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं। अरकान असम्बली ने कहा है, क्योंकि ये खबर चली थी कि ये मुफ्त बिजली ले रहे हैं, तो उन्होंने एक रब्ता किया है। उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले तमाम अदायगियों का हम NOC जमा करवाना लाजिम होता है, वो भी हम जमा करवाते हैं, रिहाइश का किराया हम देते हैं, बिजली और गैस का बिल अदा करते हैं और इसके बावजूद अरकान पार्लिमान को रगड़ा जा रहा है मुफ्त बिजली के इल्ज़ाम में। और वजीर तवानाई की इस मुहिम पर खामोशी मुजरिमाना है और ये अब आ गए हैं वजीर तवानाई, आपको मालूम है कि मुसद्दिक मलिक साहब हैं और अरकान ने स्पीकर से ये रब्ता किया है और वजारत तवानाई की जानिब से मुफ्त बिजली की फराहमी की तरदीद न करने पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने वजारत के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है और वजीर तवानाई को फौरी तौर पर फेक न्यूज़ की तरदीद करने की
کرنا چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی، اور ارکان کی عزت اور توقیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور یہ اسپیکر صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے، اور میں ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں، ارکان کی عزت میں اضافہ یقینی بناؤں گا، لیکن جناب یہاں پہ تو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ارکان پارلیمان کو اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ بچا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں، یہ تو ہے، دوسری جانب وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کیا جی، اور جناب اورنگزیب صاحب نے، اور انہوں نے بہت دو ٹوک انداز میں آج ناکامیوں کا اعتراف کر لیا ہے، شہباز حکومت کی ناکامیوں کا اعتراف انہوں نے برسر عام کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب ہمیں جو ہے وہ کہیں سے بھی کوئی امداد نہیں مل رہی، اور ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، معیشت کا برا حال ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ وقت چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگلے سال بھی ہماری معیشت جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈاواڈول رہے گی، اور اگلے سال بھی یہی حالات و واقعات رہیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب ٹھیک کرنا ہوگا اپنے آپ کو اور اپنے زور بازو کو۔ وہی بات جو کہ سعودی عرب سے انکار، چائنا سے انکار، یو اے ای سے انکار، قطر سے انکار، کویت سے انکار، دوحہ سے انکار، ہر جگہ سے انکار ہی انکار ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے واپس کرنے کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں تمام دوست ممالک بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں، اس کے بعد ہی ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرض پہ قرض لیتے جائیں اور اس کے بعد واپسی کا کوئی نظر نہ آئے طریقہ، تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو وزیر خزانہ صاحب نے کہا جی نان فائلرز کو ٹیکس افسران براہ راست نوٹس نہیں بھیج سکے گا، اب یہ ان کے مطالبات بھی مانے جا رہے ہیں، اور یہ جو ایک پالیسی بنائی گئی تھی اور اس پالیسی کے تحت جو پریشر آ رہا ہے مختلف گروپس کی طرف سے، مختلف پریشر گروپس جو ہیں وہ پریشر رائز کر رہے ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور دورہ چین کے بارے میں جی انہوں نے بتایا کہ جون میں چین کے ساتھ کئی امور پر پہلے کی طرح تبادلہ خیال چل رہا تھا، چین کے ساتھ توانائی پر تفصیلی بات چیت ہوئی، اور پانڈا بانڈ پر تبادلہ خیال ہوا، اور پانڈا بانڈ پر بات چیت ہوئی ہے، چینی وزراء نے آئی ایم ایف ڈسکشن کو سراہا ہے، اور اس معاہدے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور سمپل سی بات ہے، چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اب کمرشل لونز تو ہو سکتے ہیں، کمرشل انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، اب وہ دوستانہ انگیجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، سرمایہ کاری ہم نہیں کریں گے، تب تک نہیں کریں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ پاکستان میں استحکام، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر اصلاحات کے عمل کو پورا نہ کیا تو اگلے سال بھی یہی صورتحال ہوگی، اور معاشی چنگل سے نکلنے کے لیے اصلاحات کا عمل پورا کرنا ہوگا، مسلسل شارٹ ٹرم فیصلے کر کے معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ یہ مان لیا گیا ہے کہ پچھلے 3 سالوں کی یہ ناکامی کا اعتراف ہو رہا ہے، کیونکہ ڈار صاحب تھے 9 اور 10 اپریل کے بعد امپورٹڈ سرکار کے طور پہ آئے تھے، ڈار صاحب تھے، اور ان کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب بہت اچھی طرح بیان کر چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بہت اچھی طرح بیان کر چکے ہیں، اور اب وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ پر صرف 7 ارب روپے کا فرق رہ گیا ہے، اور پاکستان ایکسٹرنل فائنینسنگ پر 7 ارب کا فرق پورا کر لے گا۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے جی۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور چین پاکستان کی معاونت کریں گے، یہ معاونت مشروط ہے اور بہت ہی سخت اور کڑی شرائط کے ساتھ انہوں نے کہا کہ معاونت ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ اور اب آتے ہیں جی پاکستان کے دیگر جو 2-3 ایشوز پہ جی بہت بات کرنی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ پارا چنار میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، اور مسلسل میسیجز آ رہے ہیں، ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آواز اٹھائی جائے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، خاص طور پہ حکام کو بتایا جائے کہ وہاں پہ صورتحال بہت ہی غیر معمولی ہے، اور ہلاکتیں بھی ہیں، اور سخت کشیدہ صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ
اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اب تو سچویشن یہ ہے کہ متحدہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے اور یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور جو ایک انویسٹمنٹ پلان بنایا گیا تھا SIFC کے زیر اہتمام، وہ انویسٹمنٹ پلان جو ہے وہ بھی سارا کے سارا فلاپ ہو گیا ہے اور کہیں سے کچھ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر سے سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے، کیپٹل باہر جا رہا ہے، باہر جا کے لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، افغانستان میں کرنا چاہ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک اور خبر میں آپ کو دوں کہ بہت ہی انفارمیشن کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز کو اور ٹاک شوز کو میں یہ روکا جا رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کے جو بجلی کے ریٹس ہیں ان کو آپ نے افغانستان کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، ان کو آپ نے انڈیا کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، اور جو بھی کرتا ہے کمپیئر کرتا ہے وہ اینکر، وہ ٹاک شوز، اس کو فوراً فون جاتا ہے کہ جناب تسی مامے لگ دے ہو افغانستان دے تے بجلی دے بلاں دے تے اور انڈیا کے، یہ فوراً فون جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ خبردار آپ نے اگر یہ دوبارہ سے یہ کام کیا اور دوبارہ سے اس طرف آپ نے توجہ دی، آپ صرف سب اچھا ہے دکھائیں اور سب بتائیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے پارا چنار کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی، اور پارا چنار کے بعد ایک اور چیز بھی آپ کو بتانی ہے جی، اور وہ ہے خاص طور پہ ملائیشیا سے مجھے بہت فون آ رہے ہیں اور کافی عرصے سے آ رہے تھے تو میں ذہن سے نکل جاتا تھا۔ ملائیشیا میں ایک باقاعدہ طور پہ خاص طور پہ یہ FIA کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ FIA کو اگر فرصت مل جائے پیکا ایکٹ سے اور بے گناہ لوگوں کو پکڑنے سے اور ان کو جیلوں میں ڈالنے سے اور ان کے موبائل فون اور اس طرح کی چیزوں سے اگر فرصت مل جائے FIA کو، نقوی صاحب کو، وہ اس طرف توجہ دیں، اور ہمارے سفارت خانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی توجہ دیں کہ ملائیشیا میں بہت سارے پاکستانی جو ہیں بیچارے پڑھے لکھے، وہ لاکھوں روپے دے کر وہ وہاں پہنچے اور صحیح راستے سے گئے اور دستاویز، قانونی دستاویز جو پاسپورٹ ہیں، ویزا کے ساتھ گئے، لیکن وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ کمپنی جو ہے وہ فراڈ نکلی اور اب کمپنی نے پاسپورٹ ان کے لے لیے ہیں، پاسپورٹ کمپنی کے پاس ہیں اور کمپنی اب ان کو، کمپنی کے لوگ جو ہیں ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور ان سے محنت مزدوری کروا رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ملائیشیا کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، تو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے، کیونکہ وہ ایمبیسی کو بھی بتا چکے ہیں، خطوط بھی لکھ چکے ہیں، ملائیشیا ایمبیسی کو بھی، پاکستان کی جو ایمبیسی ہے ملائیشیا میں اس کو بتا چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو سننا چاہیے اور خاص طور پہ ملائیشیا میں جو ہمارے سفارتکار ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، دفتر خارجہ کو دینی چاہیے اور خاص طور پہ وزارت داخلہ اور FIA کو دینی چاہیے کہ ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے، وہ پاکستانی ہیں، وہ جائز طریقے سے گئے تھے، لیگل وے سے گئے تھے، لیکن وہاں پہ فراڈ ہوا اور اب وہ بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔